अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज 12 रबीउल अव्वल है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर और पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में जो ग़ुलामान रसूल हैं, आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़ीदत का इजहार मुख्तलिफ़ अंदाज़ में कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी करिया करिया, गली गली, कूचा कूचा हमने देखा कि आज के दिन की मुनासिबत से तक़रीबात का एहतमाम किया गया। लोग अपनी इबादत में भी मशगूल रहे और साथ ही साथ जो पैगाम है दुनिया भर को कि मुसलमानों के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को, उनके उसवा हसना को अपनी ज़िंदगी के तमाम मामूलात, तमाम रिश्तों और तमाम तर चीज़ों से बाला समझते हैं। और आज का दिन हमें पैगाम क्या देता है, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसान अफजल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। राना साहब शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, आज का दिन 12 रबीउल अव्वल अलैहिस्सलाम की वलादत बासआदत के मौके पर मैं पहले तो दो अशार अर्ज़ करूँगा। उस्ताद इमाम दीन गुजराती के बारे में आम तौर पर यही तासुर है कि वो एक मज़ाहिया तंज़िया शायर हैं, लेकिन उनका एक नात का शेर है जो मैं समझता हूँ कि कलम तोड़ दिया है उस्ताद ने। वो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद का जहाँ पर आस्तां है, मोहम्मद का जहाँ पर आस्तां है, जहाँ पर आस्तां है, ज़मीं का उतना टुकड़ा आसमां है। सुभान अल्लाह, वाह क्या कहना। और एक शायर थे हाफिज़ाबाद के ग़ुलाम मोहम्मद ज़की, अच्छा, उनका शेर है, वो भी मुनफरिद अंदाज है। कहते हैं कि उनकी नालैन पे पैबंद लगाने वाले, सुभान अल्लाह, उनके नालैन अक़दस जूते को पैबंद लगाने, उनकी नालैन पे पैबंद लगाने वाले काबा कौसैन की मंजिल का पता देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राना एहसान अफजल, बिलखुसूस इकॉनमी आपका जो सब्जेक्ट है, मैं उस कंटेक्स्ट में बात करूँगा। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल अहमियत, पाकिस्तान के इस वक्त इकनॉमिक कंडीशंस और ये डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिशें, ये हो किस तरफ से रही हैं? सबसे पहले तो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, ईद मिलादुल नबी के हवाले से जो बेहतरीन तरीका मैं समझता हूँ इसको मनाने का है, वो यही है कि हम हुजूर की ज़िंदगी को अपनाएं, उनकी तालीमात को अपनाएं, जो उन्होंने सिखाया कि बर्ताव एक दूसरे के साथ हमें इंसानियत के नाते एक दूसरे के साथ रखना है, उसको हम अपनाएं। तो ये वो बेहतरीन तरीका है कि हम उनकी विलादत को सेलिब्रेट करें। राना साहब ये फरमाएं कि वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने BBC उर्दू को इंटरव्यू देते हुए कहा कि नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने वज़ारत कानून से राय तलब की है कि उनकी आमद पर, पाकिस्तान में दाखिले पर उनसे क्या सलूक किया जाएगा, क्या हम उनको गिरफ़्तार करेंगे या अदालत से वो कोई रिलीफ ले पाएंगे। इस बयान को आप किस पस मंज़र में देखते हैं? हम तो ये सुन रहे थे कि जी मौजूदा हुकूमत, मौजूदा सेटअप खुश आमदेद कहने के लिए तैयार है और कानूनी तौर पर कोई रुकावट नहीं है, वो रुकावटें सारी दूर हो चुकी होंगी जब मियाँ साहब आएंगे। तो ये राय तलब करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो परेशानी है कि नवाज शरीफ आएंगे तो क्या होगा, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने हमेशा कानून को, असूलों को और जो तर्ज है उसको इज्जत दी है। नवाज शरीफ साहब जब लंदन में मौजूद थे अपनी बेटी के साथ और उनकी बेगम डेथ बेड पे थी, ये जानते हुए कि उनको सज़ा हो गई, उनकी प्रेजेंस नहीं थी लेकिन फिर भी सज़ा हो गई और गिरफ्तारी होनी थी, तो वो आए और कानून के सामने उन्होंने पाकिस्तान के आइन और कानून के सामने अपने घुटने टेके और उन्होंने गिरफ्तारी दी। तो ये सवाल ही कि हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं कि हम कानून को तोड़ेंगे या हम इसको नहीं मानेंगे। देखिए, मामला ये है आपका, अगर मैं स्पेसिफिक सवाल का जवाब दूं कि ना ये प्राइम मिनिस्टर का मामला है, ना ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का मामला है, ये मामला मियाँ साहब अदालतों के फैसले के तहत जो है वो मुल्क से बाहर गए और उन्हीं अदालतों के सामने वो पेश हुए और अपने आप को खुद पेश करेंगे। सही। और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम कोई ना पाकिस्तान का कानून तोड़ेंगे। हमें वो तरबियत नहीं है कि आप अरेस्ट वारंट लेके जाएं तो हम जो है वो ख़वातीन को आगे कर लें और फिर पेट्रोल बम मारना शुरू कर दें और कानून की धज्जियां उड़ा लें। हम उसी अदालत से रिलीफ लेंगे
اور لیگل ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے. تو یہ عدالتوں کا معاملہ ہے اور پھر اس کے بعد عدالتوں کی ہدایت کا معاملہ ہے. تو اس میں پرائم منسٹر بھی انوالو ہو رہے ہیں, اس میں انٹیریئر منسٹر بھی انوالو ہو رہے ہیں. وہ ہو سکتے ہیں, وہ بیانات دے سکتے ہیں, لیکن میرے خیال سے ان کا رول نہیں ہے. رول اسی عدالت کا ہے جس نے ان کو ریلیف دی کہ وہ انگلینڈ ٹریول کریں. اسی عدالت میں وہ خود اپنے آپ کو پیش کریں. صحیح ہے. اچھا رانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب ظاہر ہے میاں صاحب آ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بیانیہ پاکستان کی خدمت ہے. معاشی پلان کیا ہے آپ کا؟ ابھی تک کوئی پلان سامنے نہیں آیا. کیا میاں صاحب کے ساتھ لینڈ کرتے ہی ہم یہ توقع کریں کہ بہت بڑی کوئی انویسٹمنٹ بھی لینڈ کر رہی ہے؟ مطلب آپ کریں گے کیا, اس دلدل سے نکالیں گے کیسے ملک کو؟ دیکھیں, ہم نے پہلے بھی ایک دلدل میں یہ ملک تھا 2013 میں. لوگ کہتے ہیں ہم 13 کی بات کیوں کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت 2500, اگر آپ اس وقت کے نمبرز نکالیں, 2500 کے لگ بھگ دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے اس وقت. 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی, اور کوئی یہاں فارنر اس ملک میں قدم نہیں رکھتا تھا. ہم نے ان ساری چیزوں کو ٹرن اراؤنڈ کیا, ٹیکس کلیکشن کو دگنا کیا. ہم نے جو ہے ترقی کی شرح کو 6.1% پہ لے کے گئے, مہنگائی کو کنٹرول کیا. آگے ہمیں پتا ہے یہ جو 16 مہینے گزرے, ہم نے سیاست کو ترجیح نہیں دی. ہم نے وہ فیصلے کیے جو بڑے ان پاپولر تھے. اب سوچیں کہ جاتی ہوئی حکومت جو ایگزٹ کر رہی ہے, وہ پیٹرول کے ریٹ بھی بڑھا رہی ہے, وہ بجلی کے ریٹ بھی بڑھا رہی ہے, کیونکہ ہمیں ہماری ذمہ داری کا پتہ ہے کہ اس وقت اگر یہ فیصلے نہ لیے جاتے تو شاید ملک کلیپس ہو جاتا, معیشت کلیپس ہو جاتی. تو آگے جاتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ریونیو کو ٹارگٹ کریں گے. ٹیکس ریفارم سے شروع ہوں گے. ہمارے پاس پورا پلان موجود ہے. ہماری پریلیمنری اس کی اوپر تیاری ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانا, اور یہ آپ کو پہلے 2 سالوں میں نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائزیشن کے اوپر ہم کافی حد تک روڈ میپ بنا کے گئے. 16 ماہ کے اندر ہم نے کوشش بھی کی پرائیویٹائزیشن کی, لیکن وہ ماحول نہیں تھا دنیا کا. اور یہ SIFC اس لیے بنائی گئی کہ ہم جو ہے وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بھی اٹریکٹ کریں, اور اس کے ذریعے اگر پرائیویٹائزیشن ممکن ہوئی وہ بھی کریں. وہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے IT کو ترجیح دینی ہے, ایگریکلچر کو ترجیح دینی ہے, تاکہ ہم اپنا ٹریڈ امبیلنس کو امپروو کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ SME سیکٹر کو ہم نے ترجیح دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ڈالر کی شارٹیج. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو الیکشن سے قبل آپ سمجھتے ہیں کہ PIA اور اسٹیل ملز پرائیویٹائز ہو جائے گی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا جو پولیٹیکل یا منتخب حکومتیں پرائیویٹائزیشن کے معاملے میں بہت کمزور ثابت ہوئی ہیں. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس کی وجہ دیکھیں, میں آپ کو پھر بتاؤں, پرائیویٹائزیشن بھی ایک ماحول میں ہوتی ہے. جب ہم 2013 میں آئے تو اس وقت جو ہے, جو میں نے آپ کو بتایا, جتنی دہشت گردی تھی, جتنے پاور سیکٹر کے پرابلمز تھے, کسی آدمی نے, کسی انویسٹر نے پاکستان آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرنی تھی. تو ہم نے ان 5 سالوں میں ماحول پیدا کیا. ہم نے پرائیویٹائزیشن کی بھی کوشش کی, لیکن بدقسمتی سے وہ کچھ دھرنے جو سپانسر ہوئے اور وہ جو معاملات ہوئے کراچی میں, آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پارٹیاں جو ہیں وہ PIA کے ساتھ جا کے مل کے بیٹھ گئیں کہ ہم اس کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دیں گے. اور اس وقت جو سازشیں ہماری حکومت کے خلاف 2017 میں سٹارٹ ہوئی, اس وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ کم از کم ایک جماعت کے علاوہ باقی جماعتوں میں تو ہے کہ ہم نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے اور اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب آپ کے پاس اتنی کوئی سپیس بھی موجود نہیں ہے کہ آپ نہ کر کے آگے بڑھتے رہیں اور وہ نقصانات آپ جمع کرتے رہیں. تو کیئر ٹیکر حکومت کرے اپنی, اگر اچھی کوشش وہ کرتی ہے تو اچھی بات ہے, اگر نہیں کر سکی تو ہم اس کو وہاں سے لے کے جائیں گے. لیکن ہمارا ضرور پلان ہے کہ ہم نے پرائیویٹائزیشن کو, اور ہم ہی وہ جماعت ہیں جس نے بینکنگ سیکٹر کو کیا, ٹیلی کام سیکٹر کو پرائیویٹائز کیا, اور آج وہ پھل پھول کے ایک یعنی کہ میچور دونوں سیکٹرز جو ہیں وہ بن چکے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیں کہ راجہ ریاض صاحب مسلم لیگ میں شامل ہو گئے, اور آپ کا اور ان کا حلقہ ایک ہی ہے, آپ کے والد اس حلقے سے MNA بھی رہے, منسٹر بھی رہے, تو اب آپ ان کے حق میں سرنڈر کریں گے یا آپ مد مقابل ہوں گے راجہ ریاض صاحب کے ٹکٹ کے حصول کے لیے؟ دیکھیں میں تو بالکل کینڈیڈیٹ ہوں, اسی حلقے سے کینڈیڈیٹ ہوں, لیکن یہ فیصلہ جو ہے پارٹی نے کرنا ہے, پارٹی کی قیادت نے کرنا ہے. تو میں اپنا کیس جو ہمارا بورڈ ٹکٹس کو فائنلائز کرتا ہے اس کے سامنے رکھوں گا, اور جو پارٹی فیصلہ کرے گی میں اس کو تسلیم کروں گا. لیکن میں اپنی
جنگ ضرور اس بورڈ کے اندر لڑوں گا اور بہرحال کوشش کروں گا کہ یہ تو ایک دیکھیں پارٹی کا پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ کس کو دے، ان کی چوائس ہے، لیکن میں ضرور اپنا کیس لڑوں گا اور مجھے امید ہے کہ پارٹی جو ہے وہ oblige کرے گی۔ راجہ صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں، رانا صاحب بالکل ایگزیکٹلی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کامن سینس میں آتا ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے اتنی پارٹیاں بدلی ہیں وداؤٹ ٹکٹ کی کمٹمنٹ کے، تو وہ نون لیگ میں نہیں آئے ہوں گے، وہ کوئی نظریاتی کارکن تھوڑی ہیں نون لیگ کے، تو آپ نہیں سمجھتے کوئی پلان بی بھی ہے آپ کا ان کیس اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملی تو کیا کریں گے؟ دیکھیں وہ پارٹی مجھے پلان بی بتائے گی، میں نہیں، دیکھیں اس جماعت سے ہمارا کوئی 3 ڈیکیڈ سے تعلق ہے اور ایک ہی جماعت کے ساتھ ہم نے پچھلے 30-35 سال سیاست کی ہے، اس کے اندر ڈکٹیٹر بھی آئے، ہواؤں کے رخ تبدیل ہوئے، لیکن ہم نے جماعت کے ساتھ ہم کھڑے رہے۔ انشاءاللہ جماعت جو فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمیں امید ہے کہ جماعت اچھا فیصلہ کرے گی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب، آپ کے وقت کا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اب جو بھکاری ہیں وہ بالکل ایک انٹرنیشنل گروہ کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو کہا ہے کہ نیب قانون بحال ہونے سے لیول پلینگ فیلڈ میسر آ گئی ہے، یہ کیسے آ گئی ہے، ان کی بات کا مقصد کیا ہے، بریک کے بعد یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کلیدی رہنما ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعظم ہیں، بلکہ ان کو تو عدالت نے طلب بھی کیا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب قانون معطل ہو جانے کے بعد لیول پلینگ فیلڈ میسر آ گئی ہے، کیا سمجھا جائے اس کو، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ایک بات کی تھی نا، وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سارے سیاستدانوں کو اپنی ضمانتیں کرا لینی چاہیے الیکشن سے پہلے، وہ اسی قانون پہ انہوں نے تبصرہ کیا تھا۔ تو شاید گیلانی صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ اب کچھ لوگ تو پہلے سے جیلوں میں موجود ہیں، جو باقی آتے جائیں گے باہر سے یا اندر سے میدان میں اترتے جائیں گے، وہ بھی نیب قوانین کے تحت اندر ہوتے جائیں گے، اور پھر سب کہیں گے جی دیکھیں اب تو سب کے لیے برابر ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی گیلانی صاحب کی بات کی سمجھ نہیں آتی، غالباً اسی طرف اشارہ کریں۔ ان کا خیال یہ لگتا یوں ہے کہ وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ اب صرف وہی لوگ ماضی کے جو حکمران ہیں وہ نہیں آئیں گے، بلکہ جو اس سے پہلے کے حکمران اور اس کے بعد کے حکمران اور جو مستقبل کے ممکنہ حکمران ہیں وہ بھی شاید اندر ہی بیٹھے ہوں، اور وہ جو شعر ہے وہ کریں آہوزاریاں، تو آ بلبل کریں مل کے آہوزاریاں، تو پکارے ہائے دل میں پکاروں ہائے دل تو پکارے ہائے گل، ایسی صورتحال شاید گیلانی صاحب کو نظر آ رہی ہے۔ اچھا، گل بھی اندر بلبل بھی اندر، بلبل بھی اندر۔ اچھا، گیلانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا کسی سے اتحاد نہیں ہے۔ مل کے آہوزاریاں، شعر درست کر لینا چاہیے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اندلیب کریں مل کے آہوزاریاں، تو پکارے ہائے گل، میں پکاروں ہائے دل تو پکارے ہائے گل۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، ایک خبر آئی ہے، باعث شرم ہے ویسے ہمارے لیے بطور پاکستانی، لیکن حیران کن بھی ہے۔ بھیک مانگنے کے لیے عمرے کی ٹکٹ پہ سعودی عرب جانے والے ایک ہی خاندان کے 16 افراد گرفتار ہو گئے ہیں۔ اس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ اچھا، یہ عباس صاحب دلچسپ بات ہے۔ ایک تو سیکرٹری صاحب نے ایک چند دن پہلے کل یا پرسوں یہ کہا تھا کہ جو بیرون ملک بھکاری پکڑے جاتے ہیں، گداگر پکڑے جاتے ہیں، ان میں سے 90% پاکستانی ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمیں خود سعودی عرب میں حج، عمرے اور خاص طور پر رمضان مبارک میں یہ تجربہ ہوا کہ وہاں بھکاریوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے اور وہ خیر سے پاکستانی ہوتے ہیں۔ اور پتہ یہ چلا جب تھوڑی سی تحقیق کی کہ یہاں باقاعدہ رمضان میں چونکہ لوگ بہت زیادہ صدقہ خیرات، اور خاص طور پر جو لوگ عمرے پر جانے والے ہوتے ہیں، پاکستانی بھی غیر پاکستانی بھی دوسرے ممالک سے بھی، وہ فیاض ہوتے ہیں، وہ اس وقت صدقہ خیرات پر مائل ہوتے ہیں۔ تو چارٹرڈ فلائٹس لاہور سے
اسلام آباد سے کراچی سے جاتی ہیں بھکاریوں کی؟ بھکاریوں کی، بھکاری اور جیب کترے دونوں۔ اچھا، تو یہ جا کے وہاں یہ کرتے ہیں۔ اور اس خبر میں جو آج گرفتاری ہوئی ہے، FIA کے ڈائریکٹر نے یہ کہا کہ جی ان لوگوں نے بتایا تفتیش سے کہ آدھے پیسے ان کو ملنے تھے اور آدھے جو ایجنٹ لے کے جا رہا تھا، جس نے ان کی کیا یعنی یہاں ٹکٹ کا اہتمام کیا ہوگا، ویزا لگوایا ہوگا، وہاں قیام توام کا آدھے پیسے اس نے لینے تھے۔ تو یہ اب ہمارے لیے کس قدر شرمناک مقام ہے کہ ہم اپنے ملک میں بھی کوئی کام کاج کرنے کی بجائے، محنت کرنے کی بجائے، رزق حلال کمانے کی بجائے بھیک، گداگری، اور بیرون ملک بھی یہی کام کرتے ہیں۔ لیکن اب کیا کیا جائے؟ ہمارے تو ماشاءاللہ جو حکمران ہیں انہوں نے بھی کشکول پکڑا ہوتا ہے اور وہ فخریہ بتا بھی رہے ہوتے ہیں۔ بغیر کانٹ بھی چوزر۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے بات حقیقت نہیں، وہ پہ مبنی حقیقت پسندانہ بات کی کہ ہماری حالت تو یہی ہو گئی ہے۔ یہ کوئی ان کی ذات کی بات تو نہیں تھی جی۔ ہمارا جو حکمران بھی، وہ بھی بات انہوں نے صحیح کہی کہ جب ہم دبئی جاتے ہیں یا ہم ریاض جاتے ہیں یا ہم دوحہ جاتے ہیں تو اگلے سمجھ جاتے ہیں کہ جناب یہ کچھ مانگنے آئے ہوں گے، یا ایون بیجنگ جاتے ہیں۔ میرے خیال اس پہ حضرت اقبال نے کچھ شاید شعر بھی ہے، علامہ نے تو خیر یہ کہا وہ تو ان کا کہنا تھا کہ مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ یعنی مانگنے والا بھکاری ہے، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، کوئی مانے یا نہ مانے، میر و سلطان سب گدا۔ تو اب ہمارے ہاں تو میر و سلطان جب گدا ہو جائیں تو پھر عام آدمی تو ظاہر ہے وہ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ تو بادشاہ اور میر اور سلطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے مانگ رہے ہیں تو سمجھتے ہوں گے کہ یہ شاید قابل فخر بات ہے۔ لیکن ارشاد صاحب اس کا ایک رخ اور بھی ہے، یہ جو بڑے بنتے ہیں، یہ جو میر و سلطان آتے ہیں، یہ اسی قوم کے منتخب کردہ ہوتے ہیں نا، یا تو اسی قوم سے ہی آتے ہیں، یا تو بھکاری میر و سلطان بن جاتے ہیں، یا میر و سلطان سے بھکاری جو ہے وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ کلیکٹیولی سر یہ فلاح ہے اس قوم کا، کلیکٹیولی یہ ستم ظریفی ہے اس قوم کے لیے، مجموعی طور پہ اجتماعی تو ہمارا ایک عکس ہے نا۔ دیکھیں اب یہ بات کہتے ہوئے پہلے شرم بھی محسوس ہوتی تھی اور تھوڑا سا قومی غیرت کے منافی بھی بات لگتی تھی، لیکن اب تو ہم ہر شخص یہ کہنا شروع ہو گیا اعلیٰ ترین سطح پہ کہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، ہندوستان سے ہم الگ ہوئے، ایک ہی مزاج کے لوگ، ایک ہی مختلف نسلوں کے لوگ، ہم نے عادت بنا لی مفت خوری کی، مانگ کر کھانے کی، محنت نہیں کرنی، کوئی تنوع ہمارے اندر، اختراع، ایجاد، اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں، اور خواہشیں اتنی ہیں کہ خواہشات، یعنی ہمارے ہاں جو لیونگ سٹینڈرڈ ہم نے بنا لیا اور جس پر ہم فخر بھی کرتے ہیں کہ جی ہندوستانی ہمارے مقابلے میں کیا ہے، بنگالی ہمارے مقابلے میں کیا ہے، ان کے تو چہرے سے غربت ٹپکتی ہے۔ 40 کروڑ آبادی کو آج بھی لیٹرین میسر نہیں ہے انڈیا میں میسر نہیں ہے، لیکن آپ کو لیٹرین میسر ہے، مانگ کے آپ نے لیٹرین بنا لی تو کون سا کمال کر لیا، بالکل ایسے۔ بھائی اپنے ریزرو دیکھو، اپنے جو ریمیٹنسز جو ہیں، اپنی ایکسپورٹ ہیں، اپنی ریونیو کلیکشن ہے، اپنے مینوفیکچرنگ ہے، یہ ساری چیزیں بھی تو دیکھیں نا۔ جو زرعی ملک گندم امپورٹ کر رہا ہو، جو زرعی ملک کئی اور زرعی اجناس امپورٹ کر رہا ہو، اس کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک پر زبان تان دراز کرے۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جوائن کریں گے منیر اکرم صاحب، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ہیں، اور اوورآل جو چل رہا ہے ہم ان سے بات کریں گے۔ TTP سے متعلق بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، افغانستان سے متعلق بھی بات کی ہے، اور یہ جو پاکستان سے متعلق امور ہیں، اور بالخصوص جو کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کا جو قتل ہوا ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک انڈیا کو کیا چیلنجز درپیش ہیں۔ پروگرام سے اتنے ہی، اجازت دیجیے۔